अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, हम बात कर रहे हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 82 के तहत, जिसमें जन्नत का जिक्र है। जन्नत के बारे में कुछ बातें आपको बताई हैं, कुछ बातें बाकी हैं, इंशाअल्लाह बात करेंगे। तो हमने सोचा था कि आज हम जन्नत की हूरों की सिफत बयान करेंगे, इंशाअल्लाह बात करेंगे। एक चीज़ जन्नत के बारे में छूट गई थी कि जन्नत की जो बनावट है, जो उसकी डिज़ाइनिंग है, अंदर की बातें हुई थी, लेकिन जन्नत के डिज़ाइन के बारे में तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उसकी दीवारें हैं वो एक एक ईंट जो है वो एक सोने की है और एक चांदी की है। ऐसे ही पूरी ईंट जो है सारी इमारतें उससे बनाई गई हैं, और दरमियान में जो सीमेंट की जगह पे भरी जाने वाली चीज़ है वो मुश्क और कस्तूरी है, उसको मिक्स करके मसाला लगाया गया है। तो ये बात एक आपके से छूट गई थी, इसके बारे में ये बताया था आपको कि जन्नत की जो मिट्टी है वो ज़ाफ़रान की है। बहरहाल जन्नत की हूरों के बारे में बात करते हैं। जन्नत की जो सबसे बड़ी नेमत है वो जन्नत की हूरें, सीधी सी एक बात है। और सबसे जो ज़्यादा वहाँ पे मसरूफियत है, बहुत लोग परवरदिगार आलम को जब पहली मरतबा देखेंगे, अभी हम इस पर बात करेंगे कि जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का अपने आप को दिखलाना है, तो लोग सजदे में गिर जाएंगे। तो परवरदिगार आलम कहेगा कि यहाँ अमल की अब कोई ज़रूरत नहीं, ये जो दुनिया है ये दारुल जज़ा है, ये दारुल अमल नहीं है। अब जो कुछ भी वहाँ किया गया है उसका यहाँ पर रिज़ल्ट है। जैसे ओपन हाउस होता है, बच्चों का एक रिज़ल्ट आता है, तो वहाँ पर उस वक़्त नोटबुक नहीं मंगाई जाती है कि आप लिखिएगा, बल्कि उसके हाथ में रिज़ल्ट पकड़ा दिया जाता है, प्राइज़ है, मिडिल है, जो कुछ भी देना होता है दे देते हैं। वहाँ पर कोई कापी किताब लेकर के नहीं आता है, क्योंकि अब वो दारुल जज़ा, बदले का दिन है। ऐसे ही जन्नत जो है वो बदले का दिन है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई इबादत जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा जन्नत में जो बेसिक तौर पर मशगूलियत है इंसान की, वो अगर देखा जाए तो एक ही मशगूलियत है, वो है हूरों के साथ रहना, हूरों के साथ मज़े करना, हूरों के साथ घूमना। ये ही जन्नत की का असल काम है। आपको मालूम है हिंदुस्तान में लखनऊ का नाम सुना है? लखनऊ में एक चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर के करीब में, चिड़ियाघर बहुत मशहूर है लखनऊ का, उसके करीब में एक भूल भुलैया है, दो भूल भुलैया है। छोटी भूल भुलैया कहलाती है, बड़ी भूल भुलैया है। जो बड़ी भूल भुलैया है वो लॉक है, क्योंकि उसमें लोग गए तो जाते हैं तो कभी कभी निकल ही नहीं पाते जब तक कि कोई उनको निकाले ना, तो अब वो लॉक कर दी गई है। तो एक छोटी भूल भुलैया है। छोटी भूल भुलैया में भी अगर गाइड नहीं रहेगा तो आप 4-6 घंटे तो आप टॉपते रहेंगे कि किधर से निकलना है। तो उसमें वो नवाब साहब करते क्या थे वो भूल भुलैया में, वो उनके बेडरूम में सारे के सारे, उनके पास जो 99 बीवियाँ थी वो उनके साथ उन्हें जो है खेला करते थे। वो छुपी छुपान खेलते नहीं बच्चे, तो वो मियाँ बीवी छुपी छुपान खेलते थे। तो उसमें वो भूल भुलैया बनाई गई थी, और उनको आइडिया ही नहीं लगता था कि कौन किधर छुपी हुई है, यही उनका काम था। तो ये तो दुनिया की भूल भुलैया है, और यकीनी बात है कि जन्नत की भूल भुलैया कैसी होगी, क्योंकि ये भूल भुलैया का जब मैंने इस्तेमाल किया उसकी वजह आपको बताते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाद ऐसे खेमे हैं कि जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के अंदर कमरे होंगे छोटे छोटे, लेकिन एक बीवी को दूसरी बीवी के बारे में मालूम नहीं होगा। वो बंदा जो टहल रहा है इधर से उधर, उसे ये नहीं आइडिया लगेगा उस बीवी को कि ये इस वक्त किसी दूसरे के पास है। तो वो भूल भुलैया टाइप की एक ऐसी चीज़ होगी कि जिनको पता नहीं चल पाएगा कि हमारे शौहर इस वक्त है कहाँ। तो बहरहाल जन्नत की हूरों का एक बहुत ज़बरदस्त तस्करा है अल्लाह ने कुरान मजीद में भी, बल्कि जन्नत की सबसे ज़्यादा जो खूबी बयान की गई वो हूरों की ही बयान की गई है, और अलग अलग अंदाज में बयान की गई है। कभी कुरान मजीद कहता है कि अज़वाजुम मुतहहरा, कि ये बीवियाँ जो हैं वो पाक होंगी, मतलब इनको पीरियड कभी नहीं आएगा, हमेशा पाक साफ रहेगी। लेकिन उस पाकी साफी से ये मतलब नहीं है कि इनको जो है वो नमाज़ पढ़नी है, लिहाजा आप इनको नमाज कभी छोड़ने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। नमाज है ही नहीं जन्नत में। अच्छा, इस पर हमारे यहाँ इख्तिलाफ है उलमा में कि ये जो अज़वाज कहा जा रहा है, ज़ौज कहा जा रहा है, इससे मुराद कपल है या वाइफ एंड हस्बैंड है। दोनों अलग अलग लफ्ज़, एक कपल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जोड़े जिसे कहते हैं, और एक वाइफ और हस्बैंड शौहर। तो ज़्यादातर लोगों की राय है
کہ نکاح نہیں ہوگا، لوگوں کو اپنی پسند کے مطابق جو ہے وہ جوڑے دے دیے جائیں گے اور وہ ان جوڑوں کے ساتھ رہیں گے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے نہیں صاحب وہ نکاح ہوگا، تو جب نکاح کی بات کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حور پھر ٹرانسفر نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ایک آدمی کے نام الاٹ ہو گئی تو وہ حور اسی کے پاس رہے گی۔ بہرحال دو میں سے جو بھی بات ہو، ویسے بھی جو بغیر نکاح کی بھی ہوں گی وہ بھی اپنے شوہروں سے اتنا زیادہ خوش رہیں گی کہ وہ کسی دوسرے شوہر کے پاس جائے۔ ہر حور کا یہ مزاج ہوگا۔ اور جیسے کل اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ شریف عورت کا یہاں بھی دنیا میں بھی اور آخرت پہ بھی اس کا مزاج یہ ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی نہایت خوش و خرم رہے گی۔ تو ایک صفت تو یہ ازواج مطہرہ کی بیان کی گئی ہے، کیونکہ ایک لفظ آیا ہے کذالک زوجناہم، اس طرح ہم ان کی شادیاں کروا دیں گے۔ زوجہ کے جو معنی ہے وہ جوڑوں کو ملا دینا، تو بعض لوگوں نے کہا ملا دینا مراد ہے، نکاح مراد نہیں ہے، لہذا اگر نکاح مراد لیتے ہیں تو نکاح۔ بہرحال مقصود یہ ہے کہ بے شمار بیویاں ہوں گی، بعض لوگوں نے تو ہزاروں کی تعداد میں لکھا ہے، صحیح حدیث میں 72 کا ذکر ہے، لیکن بعض ضعیف حدیثوں وغیرہ میں ہزاروں کی تعداد میں لکھی ہوئی ہے۔ 90 فٹ لمبا بھی ہوگا، تو ایسا نہیں ہے اس کی قوت جب بڑھے گی تو پھر یہ بیویاں وہ مینیج کرتا رہے گا، اس کے لیے آپ کو بڑھ جاتا ہے۔ قرآن مجید کیا ہے کہ فیہن قاصرات الطرف، یہ عورتیں ایسی ہوں گی، اتنی شرمیلی ہوں گی حوریں کہ ہمیشہ نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی۔ یہ ایک صفت قرآن مجید نے ان کی بیان کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عورت کے بارے میں اسلام کا اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی چنچل عورت اللہ کو نہیں پسند ہے۔ چنچل سمجھتے ہیں بہت زیادہ ہوشیار اور ایک دم ٹپیکل ٹائپ جو ہے عورت، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، نہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ قرآن مجید میں مرد کو تو چاہتا ہے کہ مومن جو ہے نا وہ ہوشیار ہو۔ اللہ کے رسول فرمائے اتقوا فراست المومن، جبکہ حدیث صحیح نہیں ہے، اتقوا فراست المومن، کہ لوگوں مومن کی ہوشیاری سے بچو، اس کی فراست سے بچو۔ تو اس سے یہ ہے کہ مومن بھولا ہو یہ اللہ کو نہیں پسند ہے، لیکن مومنہ بھولی ہو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ قرآن مجید نے جہاں پہ ذکر کیا ہے کہ یرمون المحسنات الغافلات، کہ وہ لوگ جو کہ بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، تو بھولی بھالی عورت کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ تو اس طریقے سے وہاں پر بھی یہ جو بھولی بھالی عورتیں ہوتی ہیں، کون آیا کون گیا وہ ان سے مطلب نہیں ہے، مطلب مردوں کے سامنے بیٹھے گی تو باتیں کم کرے گی ہی نہیں، ان کے خلاف بھی آپ بولتے رہے تو بھی خاموش بیٹھی رہے گی۔ یہ ایک ان کی اچھی صفت ہے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں۔ اسی کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ فیہن قاصرات الطرف، نیچے نگاہ رکھنے والیاں ہوں گی۔ ایک صفت اور ان کی بیان کی گئی ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ ان لوگوں کو کبھی جو ہے کسی انسان نے چھوا نہیں ہوگا۔ مطلب یہ اتنی شرمیلی ہوں گی کہ اور اتنی نیک اور پاک دامن ہوں گی کہ کبھی انہوں نے مردوں سے کوئی بات ہی نہیں کی ہوگی۔ اگر آج یہ سب شرطیں لگا دیں گے تو شادی ہی نہیں ہوگی آپ کی، تو اس کو وہیں رکھیے، یہاں کی شرط کے لیے اس کو یہ نہیں ٹرائی ماریے، ورنہ ہمارے رہ جائیں گے۔ آج کل ویسے بھی جو ہم شرطیں تلاش کر رہے ہیں اپنی بیویوں کے لیے کہ ہماری شادی ایسے لڑکی سے ہو جس کے اندر یہ صفت ہو یہ صفت ہو، وہ ساری صفت جو ہے نا وہ جنت کی حوروں کی صفت ہے، وہ یہاں اویلیبل نہیں ہے۔ ابھی یورپ کا معاملہ یہ ہے، ابھی کل یا پرسوں کی نیوز دیکھ رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی یہ شرط لگا دے کہ مجھے ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہو، تو انشاءاللہ قیامت تک کنوارا رہنا ہے بیٹے کو۔ کیونکہ کوئی لڑکی ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہی ہے، ماں سائیکو کے پاس، کہ میری بچی کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، واٹ از دا بیسک پرابلم، وہ جا کر کے ڈاکٹر کو دکھلا رہی ہے بیٹی کو۔ تو ویسے معاشرے میں اگر ہم جیسے شریف لوگوں نے یہ قید لگا دی کہ ہم ایسی لڑکی سے شادی کریں گے جس کا بوائے فرینڈ نہیں ہو، تو شادی نہیں ہونی ہے، تو ایسے لوگوں کی شادی وہیں ہونی ہے، یہاں نہیں ہو پائے گی شادی۔ اچھا، لیکن اس میں ایک بات آپ کو بتائیں، جب ہم ایسے کمنٹ کرتے رہتے ہیں، یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں گرچہ ہمارے اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں، ان سب میں جو بیسک طور پر شرارت ہے وہ ہماری ہے۔ نہیں سمجھے بات میں؟ ہم اسلامی لحاظ سے ہمارے نوجوان کو جس طریقے سے ڈیولپ ہونا چاہیے، جو
اسلامی نظریہ اور اسلامی تعلیمات لے کر ہمارے نوجوان کو اٹھنا چاہیے، وہ پہلے کرپٹ ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر لڑکا یہ کہہ دے کہ مجھے ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی ہے جو جاب کرتی ہو، مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو دیندار ہو، تو لڑکی کو کوئی ضرورت نہیں ہائی کوالیفیکیشن لینے کی، وہ آپ کے اس وجہ سے پڑھ رہی ہے کیونکہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم جیسی لڑکیوں سے اچھے لوگ شادی ہی نہیں کریں گے۔ تو مزاج ہمارا بگڑا ہے، اس کا نتیجہ کر کے ان کے اوپر برآمد ہوا ہے۔ اب باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ جاب والی لڑکی سے ہم شادی کریں گے، اب مجبور ہو کر کے بیچاری وہ اتنا پڑھ رہی ہے کہ سوسائٹی میں اس کو جاب ملے، جاب کرانے کی وجہ ہم ہیں، وہ نہیں ہے خود۔ اگر ہم یہ کہنے لگے کہ مجھے گھریلو لڑکی پسند ہے، تو گھریلو لڑکی پسند کا اگر نیچر مسلم نوجوان مردوں میں ڈیولپ ہو جائے تو ہماری مسلم خواتین کو دین حرام حلال جان لینے پر اکتفا کر جائیں گے۔ یہ ساری خرابی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی بنیاد میں مرد ہی ہے، عورت مجبور ہے یہ سب کرنے کے لیے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو اس کو سدھار کرنا چاہیے، اپنے مسلم مردوں کی صحیح طور پر جو ہے وہ رہنمائی اور صحیح طور پر اسلامی لحاظ سے ان کو ڈیولپ کرنا۔ اگر وہ ڈیولپمنٹ صحیح ہو جائے تو سوسائٹی میں جو ہماری عورتوں کے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے وہ پرابلم اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ بہرحال یہ بیچ کی بات آ گئی، یہ بات بھی بیچ بیچ میں آتی رہنی چاہیے تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ ہمارے اندر کہاں کہاں فالٹ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو فرمایا کہ فصل بدعت دین، کامیاب وہ ہوا جس نے دین کو بیس بنایا۔ بہت سے کیس آتے ہیں، مولانا ہماری بیوی ڈاکٹر ہے، فلاں ہے، دھماکہ ہے، تو میں جب وہ پرابلم پوری بیان کرتے تو ہم نے کہا جب آپ شادی کر رہے تھے تو کہا بس کیا بتائیں، وہ اس وقت دماغ کام ہو، اس وقت دماغ کیا نہیں کام کیا۔ اس وقت تو یہ تھا کہ ہر مہینے جہیز لائے، ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، اور وہ جہیز لا رہی ہے، اور جہیز کے ساتھ جو ہے وہ ٹینشن بھی تو آتا ہے، وہ ٹینشن جب کریٹ کر دیا اب یہ پریشان ہو رہے ہیں۔ حضرت خود بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہے لیکن ٹینشن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ فٹ پاتھ پر آدمی جو رات میں بیٹھ کر میاں بیوی بیٹھ کر روکھی روٹی کھاتے ہیں، ان کو جتنا سکون ہے اتنا ان کو میڈیکیٹڈ بیڈ میں اور بہترین ڈبل بیڈ میں اور اپنے بیڈ روم میں وہ سکون حاصل نہیں ہے۔ گرچہ وہ بہت ہائیلی کوالیفائڈ لڑکی سے شادی کی گئی ہے لیکن اس ہائیلی کوالیفائڈ لڑکی جو ہے وہ اپنے اثرات بھی دکھلاتی رہتی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوالیفیکیشن کوئی بری چیز ہے۔ آپ صبح ہماری تقریر جو لوگ سن رہے ہیں، آج سے مستقل ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں 20 منٹ کی، آپ لوگ اس کو ضرور سنیں کہ عورتوں کی تعلیم شرعی لحاظ سے کتنی دینی چاہیے، جاب کرانا ہے تو کون سی جاب کرانی چاہیے، ایجوکیشن دیتے وقت کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، بازار اگر جائے تو کب جائے، ساری باتیں ہم انشاءاللہ 20 منٹ کی بات پر اپنی جو ہے وہ ساری باتیں رکھنے والے ہیں صبح کے پروگرام میں، تو اس کو بھی آپ سنیں۔ بہرحال حوروں کی صفت جو بیان کی گئی ہے وہ ساری صفت اسلام میں اس دنیا میں مطلوب ہے، مطلب اللہ چاہتا ہے کہ ہماری عورتیں ویسی رہیں اس دنیا میں، تبھی اگر یہ خوبی نہیں ہوگی تو ہم کو معلوم کیسے ہوگا وہ خوبیوں کا ذکر جو اللہ کر رہا ہے۔ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو کسی مرد نے نہ کسی جن نے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا نہیں ہوگا، یعنی اتنی پاک دامن ہوں گی کہ کبھی نہ انہوں نے غیر محرم کے ساتھ کبھی بیٹھی ہیں، حالانکہ وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو مردوں کا نیچر کیا ہے، مردوں کا نیچر یہ چاہتے ہیں کہ ایسی لڑکی سے شادی ہونی چاہیے جو ایک دم معصوم انوسینٹ ہو، بہت اچھی صفت ہے۔ اور دوسری کی بہن کو یہ لائن مار رہے ہیں تو وہ انوسینٹ عورت ملے گی کہاں مارکیٹ میں؟ بھائی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی ایمان لانے آیا اور اللہ کے رسول سے اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں لیکن میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کی کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری بہن سے کوئی زنا کرے اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا میری بہن سے کوئی زنا کرے۔ آپ نے فرمایا کہ جس سے تم زنا کرنے کی بات کر رہے ہو وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ ہمارا نیچر یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاک دامن لڑکی سے جس کبھی لڑکوں سے بات تک نہ کی ہو بلکہ دیکھی تک نہ ہو، اور ہم دن بھر وہی کام کر رہے ہیں جو ہمارے نیچر کے خلاف ہے، تو آخر وہ مارکیٹ میں لڑکی کہاں اویلیبل ہوگی؟ تو سدھرنا ہم کو ہے، لڑکیوں کو نہیں سدھرنا چاہتا، ہم کو پہلے سدھرنا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے ذریعے اور بھی آیتیں ہیں، میں سب کو بیان کرتا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ کأنہن الیاقوت والمرجان، کہ ان کی جو صفت ہے ان عورتوں کی یاقوت اور مرجان کی طریقے سے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ان کا گورا پن ظاہر کرنا ہے کہ اتنی گوری ہوگی۔ گوری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اتنی گوری ہو جاتی ہے کہ گوری ہی رہتی ہے وہ، مطلب وہ گورا حسن نہیں ہے۔ ایک گورا جو ہوتا ہے حسن ہے، وہ اس گورے میں سرخی مائل ہونا لازم ہے، تبھی گورا حسن ہوتا ہے۔ اب جیسے سفید داغ ہے، سفید داغ سے زیادہ کون گورا ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں پسند ہے، وہ ایک عیب ہے۔ یہ جو گورا پن ہے یہ سرخی مائل ہوگا۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گورا پن خوبصورتی کے ساتھ، اس سے مراد ہے حور مقصورات فی الخیام، یہ بھی ایک صفت بیان کی گئی ہے۔ تفسیر ابن جریر نے لکھا ہے کہ ان کو پیدا کرنے کے بعد خیموں میں رکھا گیا ہے کہ کسی کی نگاہیں ان کے اوپر نہیں پڑے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بلڈنگیں بنتی ہیں جو بڑی بڑی، تو اس کو پہلے گھیر دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا اس کے گھیرنے کی؟ وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ جو وجہ عقیدہ ہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یورپ اور ہم میں نظر نہیں لگتی ہے، نظر تو اسی علاقے میں زیادہ لگتی ہے، ادھر نظر والے نہیں ہیں، ان کی نظر ٹھیک ہے۔ وہ پرابلم کی وہ اصل کیا ہے جو چکر ہے، اس کو جب آپ ایک بلڈنگ کو اچانک دیکھیں گے نا، تو آپ اگر ڈیلی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا سودا نہیں ہوگا۔ وہ دیکھتے دیکھتے آپ کی آنکھ یوز ٹو ہو جائے گی، لہٰذا اس کو کور کر دیا جاتا ہے کہ جب آپ پہلی مرتبہ اس کو دیکھیں گے نا تو کیا ہے، تب آپ کو اچانک وہ بہت اٹریکٹیو لگے گی۔ اسی طریقے سے ان عورتوں کو پیدا کرنے کے بعد حوروں کو خیمے میں رکھ دیا گیا ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ جنتی کے لیے پہلی مرتبہ ان کا گھونگھٹ اٹھایا جائے گا، تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیسی ہے۔ تو اس لیے ان کو جو ہے، اور دوسری چیز کیا ہے، پاک دامنی بتانا مقصود ہے کہ یہ عورتیں پاک دامن ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بازاروں میں جو ہے وہ گھومتی پھرتی ہیں، اور جیسے آج کل کا ماحول ہے، اب جب بازار جانے کا معاملہ ہے، ایمانداری سے بتاؤ، اگر مرد لوگ بازار جانے لگے تو عورتوں کو بازار جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم عورتوں پر کمنٹ کرتے ہیں نا۔ ابھی ایک جگہ تقریر کرنے گئے تو انہوں نے کہا مولانا عورتوں کی بے حیائی پہ تقریر کرنی ہے، ہمارے ساتھ اور بھی کوئی تھے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کر دیں گے، کامن ٹاپک ہے، کسی بات آپ بولے بتا دیں گے، دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہم وہاں جب پہنچے تو ہم نے کہا عورتیں کہاں ہیں؟ کہا عورتیں نہیں ہیں۔ تو ہم نے کہا یار یہ عجیب بات بھی، تم نے ٹاپک رکھا عورتوں کی بے حیائی پہ بات کرتے ہو، تقریر سننے کے لیے کوئی عورت آئی نہیں ہے؟ ہاں آنند پور کی بات ہے تقریر۔ تو ہم نے کہا کہ جب عورت نہیں تو ہم کس کو سنائیں گے؟ تو نے کہا ہاں لیکن یہ ٹاپک بول دیا جا چکا ہے، اعلان کیا جا چکا ہے، تو مغرب کے اذان ہو رہے تھے، ہم نے کہا ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے سوچا بولا یہ کون سا کہ کیسے بات کی جائے کہ معاملے کو۔ پہلی مرتبہ زندگی میں میں نے تقریر کی کہ ان تمام بے حیائی اور تمام کرپشن میں، اس کرپشن میں مرد کا کردار کتنا، یہ بات میں نے کر لی کیونکہ مرد وہاں موجود تھے۔ جب اس پر اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹائے دماغ سے تو پتہ چلا کہ ہر خرابی کے پیچھے ہمارا ہی کردار ہے۔ بھائی اگر ہماری عورتیں بازار جاتی ہیں، سامان خریدنے جاتی ہیں، کچھ سامان ایسا ہے جس میں ان کے مشورے کی ان کی ضرورت ہے، ادروائز کوئی بھی سامان کے لیے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے ہی کیا کیا ہے، ہم نہیں جا رہے ہیں، پتہ ہو جاتی ہے، تو اس میں عورت کی کون سی غلطی ہوئی؟ عورت غلطی تو ہماری ہوئی۔ تو یہ جو چھپانے کی بات کہی جا رہی ہے، یہ بازار میں گھومنے والیاں نہیں ہوں گی بلکہ خیموں میں رہنے والیاں ہوں گی۔ پھر قرآن مجید نے ان کی صفت بیان کی ہے عرباً اترابا، کہ ہم عمر ہوں گی، کیونکہ اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ دونوں کی عمر برابر ہو۔ آج یہاں بھی شادی ہوتی میں دیکھا جاتا ہے کہ 2-4 سال کا فرق ہو، لیکن ایسا نہیں ہو کہ 25 اور 50 کا معاملہ ہو جائے۔ 25-50 میں بہت گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کی سے پہلے حضرت فاطمہ کا رشتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ اب دیکھا جائے ابو بکر کتنے نیک آدمی ہیں، نیکی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر نیکی کا مطلب دوسری چیز دیکھا ہی نہیں جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو منع کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، یعنی ہماری بیٹی سے تمہارا جوڑ نہیں ہے، تو جوڑ ہونا بھی ایک شادی میں شرعی لحاظ سے اچھی چیز ہے، ہو جانا وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ خاص کر لڑکی جو ہے وہ لڑکے سے اگر زیادہ ہوتی ہے تو پرابلم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا شادی، وہ آ رہا ہوگا نا کہ حضور نے تو کیا شادی. پہلی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کیا اس وقت رسول اللہ نہیں ہے، اس وقت وہ محمد بن عبداللہ ہے. کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس حالات کچھ وجہ ایسی تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوکے کیا. اور رب ذوالجلال یہ جانتا تھا کہ جتنا یہ معاون ہوں گی تھی آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت زمین پر کوئی عورت موجود نہیں تھی جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریپلیس ہوتی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر کے وہ شادی کرائی. بہرحال اس کو کراس کوسچن کا آپ کے جواب دے رہا ہوں. قرآن مجید کی ایک آیت اور بھی، انا انشأناہن انشاء. اس آیت میں زبردست لوگوں نے تفسیریں کی ہیں کہ ان کو ہم ایک الگ انداز میں پیدا کریں گے. تو اس سے اکثر لوگوں کی رائے ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ دنیا والی جو عورتیں ہیں نا، ان عورتوں کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا. دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا؟ ایسے پیدا کیا جائے گا کہ حوروں کو پچھاڑیں گے. ورنہ جب ایک آدمی کو حوریں ملیں گی 70 تو بیوی کو لفٹ ہی نہیں دے گا. تو بیوی پتہ چلا کہ مری ہے 90 سال کی، بال اس کے جو ہے وہ گدھے کی دم کے طریقے کے ہو چکے تھے، گال جو ہے وہ چچل کر کے سنترے ہو چکے ہیں. ایسی حالت میں بیوی لڑکی عورت کا انتقال ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ایک عورت، بہت مشہور حدیث ہے. اس بوڑھی عورت نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ مجھے اللہ جنت میں دے. تو حضور نے فرمایا کہ بوڑھی جو ہے نا جنت میں نہیں جائے گی. یہ بیچاری رونا شروع کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ بوڑھی کوئی نہیں جائے گی. جب رونے لگی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق میں سے ایک یہ مذاق نوٹ کیا جاتا ہے جو آپ نے پبلک سے مذاق کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی کہ بھائی وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. یہ آیت سے استدلال کر رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان عورتیں، یقینی بات ہے جب بوڑھی ہو چکی ہیں تو بوڑھی ہونے کے بعد ان کو جب دوبارہ جوان کرنے کی بات آ رہی ہے تو ان کی دوبارہ تخلیق ہونی چاہیے. تو دوبارہ ان کی تخلیق کی جائے گی. یہ ان عورتوں کے بارے میں. اور پھر دوسری حدیث اس کی کوپریٹ کرتی ہے اس حدیث اس واقعے کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو دنیا والی عورتیں ہیں یہ حسن میں حوروں کو مات کر دیں گی. حوریں جو ہیں وہ ان کے سامنے جو ہے وہ شرما جائیں گی، اتنی خوبصورت بنا دی جائے گی. کیونکہ سب کچھ کرنا کس کو ہے؟ رب ذوالجلال کو، مالک کل کو ہے. تو جب بیوی کا انتظام کرے گا انہی بیویوں کا تو ان کی خوبصورتی کو بھی کیا کرے گا؟ 4 چاند لگا دے گا. پھر ان کی صفت بیان کی گئی ہے وَقَوَائِبَ أَتْرَابًا، ہم عمر ہوں گی اور نوجوان ہوں گی. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ کبھی بھی یہ بوڑھی نہیں ہوں گی. جو گانا بھی جو گائیں گی جب وہ مطلب پہلی مرتبہ جب حوریں ملیں گی تو ان کے یہ گانا گاتی ہوئی ہوں گی. وہ گانے کے جو الفاظ ہوں گے تو اس میں یہی بات کہہ رہی ہوں گی کہ میں تمہارے لیے بنائی گئی ہوں اور میں ایسی ہوں جو کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی، میں ایسے ہی رہوں گی. تو رہنا اس کو بھی ویسے ہی ہے. اس کو یہ جو شوہر ہے اس کو بھی بوڑھا نہیں ہونا ہے. تو وہ کہیں گی کہ میں ایسی عورتیں اللہ نے مجھے بنایا ہے کہ جو ہم کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. لہٰذا یہ آیت سے لوگوں نے استدلال کیا ہے. کانہم لؤلؤ مکنون، ایسی ہوں گی جیسے موتیاں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ موتی سے مراد کیا ہے؟ کہا ان کی خوبصورتی موتیوں کے مانند ہوگی کہ موتیاں چلکتی رہتی ہیں، کبھی ادھر چمک آتی کبھی ادھر چمکتی ہے. اگر وہ موتیاں کلرفل ہوتی ہیں اور اس کے اوپر اگر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ڈفرینٹ ٹائپ کے وہ کلر چھوڑتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ عورتوں کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے، وہ عورتیں جو حور ہوں گی. بہرحال اور بھی اگر تلاش کریں گے لے دے کر کے اتنی خوبصورت ہوگی کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. آخری بات یہ سمجھے، مطلب جو آپ سوچ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے. کیوں؟ جنت کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ نہ آنکھوں نے دیکھا ہے آپ کے، اور نہ آپ کے کانوں نے سنا ہے ان خوبیوں کو، اور نہ آپ کا ذہن وہاں تک اپروچ کر سکتا ہے وہ کیسی ہوں گی. بہرحال یہ جنت کی حوریں ہوں گی اور بڑی ہی خوبصورت ہوں گی، لیکن ہماری بیویاں ان کو بھی مات دینے والی ہوں گی. ایک بات. دوسری چیز جو آج بیان کرنا چاہ رہے ہیں ہم آپ کے سامنے 4-5 منٹ اور باقی ہمارا، وہ یہ ہے کہ جنت میں بازار ہوگا. میں کافی دیر سے اس کا مطالعہ کر رہا ہوں کہ وہ جنت میں بازار میں ہوگا کیا.
یعنی جنت میں بازار ہے تو بازار کا کانسیپٹ ہمارے پاس ہے کہ کچھ لین دین ہو رہا ہوگا، کچھ خریدا جائے گا، کچھ بیچا جا رہا ہوگا. تو جو صحیح حدیث سے معلوم ہو رہا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، کہ جنت میں جو چیزیں بک رہی ہوں گی وہ انسانی فیس کے ڈیزائن ہوں گے، عورتوں کے بھی اور مردوں کے بھی. وہاں کیونکہ آپ کو جو چیز چاہیے وہ ساری تو اویلیبل ہے، وہ مارکیٹ میں رکھنے کی کیا ضرورت ہو، تو فری میں ساری چیزیں مل رہی ہیں. تو یہاں پہ جمعہ کے دن یہ بازار لگے گا، بڑا بڑا بازار ہوگا، علاقائی بازار ہوگا، کسی جنت کا کسی علاقے میں ہوگا، کسی جنت پہ. تو صحابی نے پوچھا کہ وہ لوگ کیسے جائیں گے یہاں تک؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول فرمایا کہ اڑنے والے گھوڑے ہوں گے اور ٹاپ کلاس کے گھوڑے ہوں گے. تو وہ گھوڑوں کے ذریعے جو ہے نا وہ جایا جائے گا. وہاں پہ خریداری کیا ہوگی؟ ترمذی شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ خریداری صرف انسانوں کی شکلوں کے ڈیکوریشن چیزیں ہوں گی. جب وہ دیکھے گا اس کو، کیا یار یہ تو بہت خوبصورت ہے، وہ جو چیز کو دیکھے گا ویسا ہی بن جائے گا اور اتنا زیادہ خوبصورت ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ جا رہا ہوگا نا تو ہوائیں چل رہی ہوں گی، تو ہوائیں جب چل رہی ہوں گی تو ان ہواؤں میں اتنی خوشبو ہوگی کہ وہ خوشبو اس کے اوپر بس جائے گی. اور جب وہاں سے گھر آپ واپس آئے گا، گھر سے مراد جنت میں جہاں جو اس کا لوکیشن ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں بھی بیویوں کے ساتھ لوگ جو ہے وہ جنت نہیں جائیں گے. حدیث سے ایسا معلوم ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ پا رہا ہوں، مطلب نہیں کہہ پاؤں گا کہ وہاں پہ جنت میں بھی جو ہے بیویوں کے ساتھ ٹریول کرنا منع ہے یا ان کو بازار جانا منع ہے، لیکن حدیث سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بندہ تنہا جائے گا وہاں پر، اور حوریں اور بیویاں جو ہیں وہ بازار میں نہیں جائیں گی. بچپن میں میں نے کبھی پڑھا ہے، مجھے اس وقت نہیں مل رہی ہے وہ حدیث، کہ عورتوں کے ڈے الگ ہوں گے بازار کے اور مردوں کے دن الگ ہوں گے بازار کے. اگر وہ بات صحیح ہے، میں تلاش کروں گا، اگر مل جائے گا تب 1-2 دن اور یہ چلنے والا ہے تو ہم بات کریں گے. تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر عورتوں اور مردوں کا دن الگ الگ ہوگا. لیکن اس حدیث میں صراحتاً یہ ذکر ہے کہ وہ مرد لوگ جائیں گے اور جا کر کے وہاں پہ جب وہ دیکھیں گے، یا جیسے مثال کے طور پر ایک عورت کو انہوں نے دیکھا ڈیزائن میں، یار یہ بہت خوبصورت ہے، تو جب وہاں پلٹے گا تو محترمہ وہی ڈیزائن کی موجود رہیں گی. اور یہ جو بندہ اپنے آپ کو دیکھے گا کہ یار یہ تو بہت ہینڈسم ہے، تو یہ ویسے ہی ہو جائے گا. جب وہاں سے پلٹے گا اپنے گھر کے لیے، تو جب عورتیں ان کو دیکھیں گی، جو چاہے حور ہوں گی چاہے بیویاں ہوں گی، تو کہیں گی کہ یار تم جب گئے تھے نا تب تو دوسرے سے بڑے اسمارٹ ہو کر کے آ گئے وہاں سے بازار سے. تو یہ وہ ذکر کریں گے. اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ حدیث کے الفاظ صحیح ہیں کہ وہاں پہ اور مردوں اور عورتوں کی جو ہے وہ پکچریں ہوں گی. اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ تصور کریں گے ویسے ہی بن جائیں گے. اور پھر دوسری بات وہ کہیں گی کہ جب تم وہاں سے واپس آئے ہو نا تو بڑی عجیب طرح کی بہترین قسم کی خوشبو تمہارے بدن سے جو ہے وہ نکل رہی ہے. تو حدیث میں یہ ہے کہ وہ ہوائیں جو چلیں گی اس میں خوشبو ہوگی، اور اس خوشبو کی بنیاد پر بندے کو جو ہے نا وہ اس کے بدن میں خوشبو آ رہی ہوگی. تو بقیہ بہت میں نے تلاش کیا کہ وہاں پہ مطلب کیا چیزیں بک رہی ہوں گی حدیث میں، یہ معلوم ہونا چاہیے نا. تو حدیث ملی نہیں مجھے، اگر مل جائے گی تبھی ہم تو مطالعے میں ہیں تو چلو ہم بیان کریں گے. اور آخری بات کہہ کر کے کہ جنت میں جو خدمت کرنے والے لوگ ہوں گے، جو بچے وغیرہ ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں مستقل ان کا ذکر ہے ولدان کا، کہ ولدان و مخلدون. ان بچوں کے بارے میں 3 رائے ہے کہ یہ بچے کون ہوں گے. تو 3 رائے میں پہلی رائے یہ ہے کہ یہ بچے وہ غیر مسلمین کے ہوں گے جو کہ نابالغ ہونے سے پہلے مر گئے اور ان کو جنتیوں کی خدمت میں لگا دیا جائے گا. لیکن اس پر کراس کیوسچن اپنی جگہ برقرار ہے کہ آخر ان کی کیا غلطی ہے جب یہ نابالغ مر گئے، ان کو جنت میں جنتیوں کی طرح کیوں نہ رکھا جائے. یہ سوال ہمارے پاس شروع سے چلا آ رہا ہے، جس کا جواب جو ہے وہ جب بھی دیا جاتا ہے تو اتنا مطلب اطمینان بخش نہیں ہے. بہرحال یہ ایک رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے ہوں گے اور جو بچے نابالغ مرے ہیں وہ ان کی خدمت میں ہوں گے. اس پر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ نابالغ مر گئے اور پھر وہ جنتی کی حیثیت کے بجائے خادم کی حیثیت سے جنت میں داخل ہوں تو ان کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوا. یہ بھی ایک اعتراض ہے حدیث مثبت قول پر لوگوں کے. اس میں جو تیسری رائے ہے اس میں بڑا دم ہے کہ جس طریقے سے حوریں پیدا کی جائیں گی نا ایسے ہی ولدان پیدا کیے جائیں گے. تو کوئی اعتراض پر اس قول پر نہیں ہوتا ہے
کہ پروردگار عالم جنتیوں کے لیے جیسے حوروں کی پیدائش کرے گا ایسے ہی ولدان کی پیدائش کرے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے 9-10 سال کے بچے جو ہے نا وہ جنتیوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہوں گے. وہ آلریڈی جو ہے ایک نئی کریشن ہوں گے. جیسے کہ نئی کریشن کون ہوگی؟ پورے ہوں گی. اگر یہ جواب مانا جاتا ہے تو سارے سوالات مسئلے کا حل ہے. بہرحال وہاں خدمت کرنے کے لیے بھی جو ہے اٹھنا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے, کوئی عبادت نہیں ہے, وہی ایک کام ہے جو آپ کو بتا دیا ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.